नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 11 रोज़ा दौरा की 10वीं नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल की नशिस्त को हमने ईसाई राहब के कबूल इस्लाम पे ख़त्म किया था और आज की नशिस्त का आगाज होगा सरे हुसैन दरबार यजीद में। तो आइए अपनी नशिस्त का आगाज करते हैं। सरे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दरबार यजीद में। जब सरे हुसैन रजी अल्लाह अन्हु दीगर शहदा के सरों और एसीरान करबला के हमरा यजीद के दरबार में पहुंचा तो यजीद ने उनके साथ क्या सलूक किया, इस सिलसिले में मुख्तलिफ रवायात कुतुब तारीख से मिलती हैं। इख्तसारन हम यहाँ 2 रवायात को बयान करेंगे। पहली रवायत यह है कि एक रवायत के मुताबिक जब शहदा और असीरान करबला यजीद के पास दमिश्क पहुंचे तो यजीद ने दरबार लगाया और अवाम खवास को दरबार में आने की इजाजत दी। लोग अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर अनवर यजीद के सामने रखा हुआ था। यजीद के हाथ में एक छड़ी थी जिसको वो आप रजी अल्लाह अन्हु के दंदान मुबारक पर मारता था और कहता था कि अब तो इनकी और हमारी मिसाल ऐसी है जैसा कि हसीन इब्न अल हमाम ने कहा कि हमारी कौम ने इंसाफ करने से इनकार कर दिया था, बस उन तलवारों ने इंसाफ कर दिया जो हमारे दाएं हाथ में थी, जिनसे खून टपकता है। उन्होंने ऐसे लोगों की खोपड़ियां तोड़ी जो हम पर गालिब थे और वो निहायत नाफरमान और जालिम थे। हजरत अबू बुर्जा अस्लमी रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि यजीद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दंदाने मुबारक पर छड़ी मार रहा है तो वो ये बेअदबी बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने यजीद से कहा, ए यजीद, तू अपनी छड़ी हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दांतों पर मार रहा है, इस गुस्ताखी से बाज आ। मैंने बारहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन होंठों को चूमते हुए देखा है। बेशक ए यजीद, कल क़यामत के दिन जब तू आएगा तो तेरा शफी इब्ने ज़ियाद होगा और ये हुसैन रजी अल्लाह अन्हु आएंगे तो इनके शफी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। ये कहकर हजरत अबू बुर्जा रजी अल्लाह अन्हु वहां से चले गए। दूसरी रवायत ये है कि जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर अनवर यजीद के पास लाकर उसके आगे रखा गया तो उसने तमसीलन ये अशार पढ़े, ए काश बदर में कत्ल होने वाले मेरे अशाह बनु खुज़ज का नेज़ों की ज़रबों से चीखना चिल्लाना देखते। हमने तुम्हारे 2 गुना अशराफ को कत्ल कर दिया है और यौम बदर के मैदान के झुकाव को बराबर कर दिया है। यजीद जो बरमला नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबाने अक़दस पर छड़ी मारकर कह रहा था कि अगर आज मेरे वो बुजुर्ग जिंदा होते जो ग़ज़वा बदर में मारे गए थे तो मैं उन्हें बताता कि तुम्हारे कत्ल का बदला मैंने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ले लिया है। ईमान की बात तो यह है कि इस खुले ऐलान के बाद उसके ईमानदार होने का कोई इम्कान बाकी रहता है, ना ही इस्लाम, आखिरत और जन्नत के साथ यजीद के किसी ताल्लुक का कोई तसव्वुर किया जा सकता है। सफीर रूम की हैरत और तनकीद। जिस वक्त अहले नबूवत को शहदा के सरों के साथ यजीद के दरबार में पेश किया गया उस वक्त दरबार में कैसरे रूम का सफीर भी मौजूद था। वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था और मामले की तह तक न पहुंच सका। आखिर उससे रहा न गया और पूछने लगा कि बताओ तो सही, ये किसका है जिसके लबों पर यजीद छड़ी मार रहा है? बड़े तफाखुर तमकनत के साथ कह रहा है, काश बदर में मरने वाले मेरे बड़े आज जिंदा होते तो मैं उन्हें बताता कि देखो हमने तुम्हारे कत्ल का बदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ले लिया है और मामला बराबर कर दिया है। तब लोगों ने बताया कि ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है। ईसाई पर यह सुनकर कपकपी तारी हो गई और वो कहने लगा, जालिमो, मुझे कोई शुबा नहीं रहा कि तुम कदर नाशनास, जालिम और दुनिया परस्त हो। हमारे पास एक गिरजे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सवारी के पांव का एक निशान महफूज है। हम साल हर साल से उस निशान की तकरीम करते आ रहे हैं और जैसे तुम काबा की ज़ियारत को चलकर जाते हो हम भी उसकी ज़ियारत को चलकर जाते हैं।
ہم تو اپنے نبی کی سواری کے پاؤں کے نشان کو حفظ جاں بنائے ہوئے ہیں، اور تم ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک روا کر رہے ہو۔ ایک یہودی کی لعنت و ملامت۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں، اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو ہی بے دردی سے قتل کر دیا ہے اور اس پر اترا بھی رہے ہو، جبکہ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اپنی اس بدبختی پر جتنا بھی تم ماتم کرو کم ہے۔ یزید کی منافقانہ سیاست۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور جب یزید کے پاس پہنچا تو یزید اولاً بہت خوش ہوا۔ اس کی نظر میں ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ چنانچہ یزید نے پہلے تو ابن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازنے کا اعلان کیا، مگر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس اقدام کی بجائے میری ہیبت پیدا ہونے کے میرے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، اور لوگ سر عام مجھ پر لعن طعن اور سب و شتم کرنے لگے ہیں۔ اسے یہ احساس اب شدت سے ستانے لگا کہ جس اقتدار کی خاطر اس نے یہ مظالم ڈھائے ہیں وہ پھر بھی خطرے میں ہے، کیونکہ لوگوں کی نفرت کا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ چنانچہ اس نے گزشتہ خونی واقعات پر برملا یوں ندامت کا اظہار شروع کر دیا کہ خدا کی مار ہو ابن مرجانہ یعنی ابن زیاد پر، جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت سفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ میں اس کے اس فعل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ لے آتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے بہت جبر کیا ہے اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ اور نہایہ میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے رفقا سمیت قتل کر دیا تو ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل سے اولاً تو خوش ہوا، اور اس وجہ سے ابن زیاد کی قدر و منزلت اس کے نزدیک زیادہ ہو گئی، مگر وہ خوشی پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا بلکہ جلدی نادم ہو گیا۔ بے شک یزید نے ابن زیاد پر اس کے فعل کی وجہ سے لعنت تو کی اور اس کو برا بھلا کہا جیسا کہ ظاہر ہے، لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کو اس ناپاک حرکت پہ معزول کیا اور نہ اس کو کڑی سزا دی اور نہ ہی کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب اس کو جتا۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنا پر جس میں اس نے ابن زیاد پر لعنت کی اور اسے برا کہا، بعض کوتاہ اندیش اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین رضی اللہ عنہ سے خوش نہ تھا اور اسے اس واقعہ سے بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ ایسی سوچ رکھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ اگر یزید ابن زیاد کی اس کارروائی سے نہ خوش تھا تو پھر اس نے ابن زیاد اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ قتل کا قصاص لینا تو دور کی بات ہے، ان دونوں کو معزول نہ کیا یا ان کے عہدوں میں کمی کیوں نہ کی۔ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے باز پرس تک نہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے وہ اندر سے خوش تھا اور ابن زیاد ابن سعد کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جو مگرمچھ کے آنسو بہائے اور چکنی چپڑی باتیں کی، وہ سب اپنے سیاسی انجام سے بچنے، اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے تھیں، کیونکہ قتل حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے تخت اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بعد ازاں یزید نے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر اور باقی شہداء کے سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے۔ کیا یہی وہ یزید ہے جو قتل حسین رضی اللہ عنہ پر ناخوش تھا؟ اگر وہ خوش نہیں تھا تو پھر کیا قتل حسین رضی اللہ عنہ کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے سروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا؟ بے شک یزید ابن زیاد اور ابن سعد کی صفاقانہ کارروائی پر دل و جان سے خوش تھا، اور وہ ابن زیاد کو برا بھلا کہہ کر اور قتل حسین رضی اللہ عنہ پر افسوس کا اظہار کر کے محض اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ اس سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یزید کے حکم سے اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس نکالا گیا۔ سر حسین رضی اللہ عنہ کی اعجازی شان۔ یزید بدبخت کے حکم سے شہداء کے سروں اور اسیران کربلا کو 3 روز تک دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے
کہ خدا کی قسم میں نے حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی سورہ کاف پڑھ رہا تھا جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا تو نے جانا کہ بے شک اصحاب کاف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ تھے پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو گویائی دی اور اس نے بزبان فصیح کہا کہ اصحاب کاف کے واقعہ سے میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا عجیب تر ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا جانا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جانا یہ اصحاب کاف کے واقعہ سے کہیں عجیب تر ہے، کیونکہ اصحاب کاف نے کفار کے خوف سے اپنے گھر بار کو چھوڑا اور ترک وطن کر کے ایک غار میں پناہ لی تھی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے اہل بیت اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا اور ناروا سلوک ہوا سے لوگوں کے ہوا جو اسلام اور ایمان کے دعوے دار تھے۔ اصحاب کاف عام لوگ تھے جو اپنے اس عمل کی بدولت مقام ولایت پر فائز ہو گئے تھے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے اور نواسے تھے۔ اصحاب کاف نے اگرچہ کئی سو سال کی نیند کے بعد اٹھ کر کلام کیا تھا، لیکن بہرحال وہ زندہ تھے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر انور کا جسم سے جدا ہو جانے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اصحاب کہف کے لیے عجیب تر واقعہ ہے۔ اہل بیت کی مدینہ منورہ واپسی۔ یزید نے اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو مدینہ منورہ بھجوانے کا ارادہ کیا تو پہلے اس نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، خدا کی قسم اگر میں اس جگہ ہوتا تو حسین جو کہتے مان لیتا، خواہ اس میں میرا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا، لیکن خدا کو یہی منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ بہرحال تمہیں کسی کی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا۔ اس کے بعد یزید نے نعمان بن بشیر کو بلا کر کہا کہ ان کو ضروری سامان سفر اور شریف قسم کے حفاظتی دستے کے ہمراہ بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو۔ چنانچہ انہوں نے بڑے ادب و احترام اور راحت و آرام کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اہل بیت نبوت نعمان بن بشیر کے حسن خدمت اور شریفانہ سلوک سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس حسن سلوک کا انہیں کچھ صلہ دینا چاہا، چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ صغرا نے وہ زیورات جو یزید نے ان کے زیورات کے بدلے میں دیے تھے اتار کر نعمان بن بشیر کے بھیجے اور کہلا بھیجا کہ اس وقت ہم معذور ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں، یہ تمہارے حسن سلوک کا شکرانہ اور صلہ ہے، اسے قبول کر لو۔ مگر حضرت نعمان بن بشیر نے زیورات واپس کر دیے اور کہا خدا کی قسم ہم نے دنیاوی نفع کے لیے یہ خدمت نہیں کی، بلکہ ہم نے یہ خدمت خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے کی ہے۔ جب یہ ستم رسیدہ قافلہ شہر مدینہ میں داخل ہوا تو اس قافلے کو دیکھنے کے لیے تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ حضرت ام لقمان بن عقیل بن ابی طالب اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ روتی ہوئی نکلی اور یہ اشعار پڑھے، لوگوں کیا جواب دو گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا کیا میرے بعد میری اولاد اور اہل بیت کے ساتھ، کہ ان میں سے بعض کو تم نے اسیر کیا اور بعض کا خون بہایا۔ میں نے تم کو جو نصیحت دی تھی کہ میرے بعد میرے قرابت داروں سے برا سلوک نہ کرنا کی جزا یہ تو نہ تھی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے، افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا، اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے، اس میں بھی آپ کے آنسو مل جاتے۔ آپ کی آنکھوں سے کربلا کا تصور اور دل سے باپ اور بھائیوں کی یاد کبھی محو نہ ہوئی اور عمر بھر آنکھیں بار رہیں۔ یزید کی فرعونیت اور گمراہی کی تفصیلات۔ امام امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بدبخت میں فرعونیت اور قومیت نے مزید رنگ بھر پکڑا، اس کی شیطانیت اور بدکاری میں اضافہ ہو گیا اور وہ نشہ اقتدار میں مزید دھت ہو گیا۔
شرابی تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب شراب نوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ بدکار تو وہ پہلے ہی تھا، لیکن اب سوتیلی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی بدکاری پر اتر آیا۔ الغرض وہ ایوب النقیس کا مجسمہ بن گیا اور اس کا ظلم و ستم انتہا کو پہنچ گیا۔ اسی وجہ سے لوگ خصوصاً اہل حجاز اس کے سخت مخالف ہو گئے اور انہوں نے یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے اس کی بیعت توڑ دی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم لوگوں نے یزید کی بیعت اس وقت توڑ دی جب ہمیں یہ خوف ہوا کہ کہیں یزید کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ بلا شبہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کرتا، شراب پیتا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ جب یزید نے دیکھا کہ حرمین اس کے سخت مخالف ہو گئے ہیں اور اس کی بیعت سے خارج ہو گئے ہیں اور اہل حرمین کا خروج دوسرے علاقوں کے لوگوں کا خروج کا سبب بنے گا، کیونکہ حرمین شریفین ہی اسلام کا مرکز اور دل ہے، لہذا اس نے اپنے اقتدار کی ڈولتی نیا کو بچانے کی خاطر مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر دے کر حرمین تیین پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ کردار اس یزید کا ہے جسے کبھی امیر المومنین کہا جاتا ہے، اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یزید کو مومن قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یزید کے جسے کی مومن اور جنتی قرار دیا جاتا ہے، اس کا دینی کردار اور سیرت یہ ہے کہ وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد 20,000 فوج کر مدینہ منورہ کو تاخت و تاراج کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہوا پیش آیا۔ بدبخت یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان بدتمیزی برپا کیا کہ اس کے تصور سے ہی روح تڑپ اٹھتی ہے۔ اس لشکر نے ساکنین مدینہ منورہ اور ہمسایہ گان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم کی انتہا کر دی۔ قتل و غارت، لوٹ مار اور آبرو ریزی کا وہ بازار گرم ہوا کہ توبہ توبہ۔ اہل حرم سے یزید کی غلامی پر بالجبر بیعت لی جاتی کہ اس بات پر یزید کی بیعت کرو، چاہے وہ بیچ دے یا آزاد کر دے۔ جو کہتا کہ میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کتاب و سنت کی اطاعت پر بیعت کرتا ہوں، اس کو شہید کر دیا جاتا۔ بہت سے لوگ شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور جو نہیں بھاگے ان میں سے 1700 مہاجرین و انصار صحابہ، 700 حفاظ کرام اور کبار تابعین سمیت دیگر افراد کو شامل کر 10,000 کے قریب افراد کو شہید کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا۔ ان ظالموں نے 3 دن کے لیے مدینہ منورہ کو مباح قرار دے کر جس بربریت اور درندگی کا مظاہرہ کیا اس کا تفصیلاً ذکر کرنا سخت ناگوار ہے۔ مدینہ پاک کی مقدس عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جن کی داڑھی مبارک سفید تھی اور وہ نابینا ہو گئے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ رہے تھے تاکہ نماز ادا کریں کہ یزیدی لشکریوں نے پوچھا، بابا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ میرا نام ہے۔ ان ظالموں نے ان کی داڑھی مبارک پکڑ کر تمان مارے اور سخت بے عزتی کر کے واپس گھر بھیج دیا۔ اس بدبخت فوج نے مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں عبادتیں، نمازیں اور جماعتیں معطل رہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ جو کہ ایک جلیل القدر تابعی تھے، وہ فرماتے ہیں، میں پاگل، دیوانہ اور مجنوں بن کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب چھپ گیا۔ پکڑا بھی گیا مگر دیوانہ اور مجنوں سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ میرا دل یہ گوارا نہ کرتا تھا کہ اس کیفیت میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاؤں۔ 3 دن اور 3 راتیں میں اسی ممبر شریف میں بیٹھا رہا۔ نہ تو مسجد میں اذان دی جاتی اور نہ جماعت کا اہتمام ہوتا تھا، اور رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جب نماز کا وقت آتا تو مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذان، اقامت اور جماعت ہونے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ میں نے 3 دن کی نمازیں اسی جماعت کی ابتدا میں ادا کی اور کوئی میرے ساتھ نہ ہوتا تھا۔ اتنے قتل اور غارت گری کے بعد مسلم بن عقبہ نے لوگوں کو یزید کی بیعت کی دعوت دی تو لوگوں میں ملا جلا رد عمل تھا۔ کچھ لوگوں نے جان و مال کے خوف سے بیعت کر لی اور کچھ پھر بھی اپنی رائے پر قائم رہے۔ ایک قریشی نے بوقت بیعت یہ کہا کہ میں نے بیعت کی مگر اطاعت پر،
معیشت پر نہیں۔ مسلم بن عقبہ نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ جب اسے قتل کر دیا گیا تو اس کی ماں یزید بنت عبداللہ نے قسم کھائی کہ اگر میں قدرت پاؤں تو اس ظالم مسلم کو ضرور زندہ یا مردہ جلاؤں گی۔ چنانچہ جب اس ظالم مسلم بن عقبہ نے تراجی مدینہ کے بعد اپنا روئے بد مکہ معظمہ کی طرف کیا تاکہ وہاں جا کر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کام بھی تمام کر لے جو یزید کے خلاف بغاوت پر تھے، تو راستے میں اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ مر گیا۔ اس کی جگہ یزید کے حکم سے حسین بن نمیر کو فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا۔ مسلم بن عقبہ کو انہوں نے وہیں دفن کیا اور آگے بڑھ گئے۔ جب یزیدی لشکر آگے چلا گیا تو مقتول قریشی کی والدہ کو مسلم کے مرنے کا پتہ چلا۔ وہ چند آدمیوں کے ہمراہ اس جگہ آئی جہاں مسلم کی قبر تھی تاکہ اس کو قبر سے نکال کر جلائے اور اپنی قسم پوری کر لے۔ جب قبر کھودی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اسدہ مسلم بن عقبہ کی گردن سے لپٹا ہوا ہے اور اس کی ناک کی ہڈی پکڑے چوس رہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب ڈر گئے اور اس عورت سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کے اعمال کی سزا دے رہا ہے اور اس نے عذاب کا فرشتہ مقرر کر رہا ہے، لہٰذا تو اس کو رہنے دے اور اسے جلانے کا خیال چھوڑ دے۔ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں، خدا کی قسم، میں اپنا عہد اور قسم کو ضرور پورا کروں گی اور اسے جلا کر اپنے دل کو ٹھنڈا کروں گی۔ مجبور ہو کر لوگوں نے مسلم کو پیروں کی طرف سے کھولنا چاہا۔ جب ادھر سے مٹی ہٹائی تو دیکھا کہ پیروں کی طرف بھی اسی طرح ایک عدسہ لپٹا ہوا ہے۔ سب نے عورت سے کہا کہ اب تو اس کو جلانے کا خیال دل سے نکال دے، اس کے لیے یہی عذاب کافی ہے، مگر وہ عورت نہ مانی۔ اس نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے عرض کیا کہ الہی تو خوب جانتا ہے کہ اس ظالم پر میرا غصہ تیری رضا کے لیے ہے، مجھے یہ قدرت دے کہ میں اپنی قسم پوری کروں اور اس کو جلاؤں۔ یہ دعا کر کے اس نے ایک لکڑی سانپ کی دم پر ماری، وہ گردن سے اتر کر چلا گیا۔ پھر دوسرے سانپ کو ماری، وہ بھی چلا گیا، اور تو انہوں نے مسلم کی لاش کو قبر سے نکال کر جلا دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ خود بھی اس کی پہلی سزا کو ناکافی جانتا تھا، لہٰذا اس نے خاتون کے ذریعے اس کو آگ میں جلانے کی سزا دی۔ مسلم بن عقبہ نے قتل و غارت اور حتی کہ حرمت مدینہ میں اس قدر بدبختی، زیادتی اور اسراف کا مظاہرہ کیا کہ اس کے بعد اس کا نام ہی مصرف ہو گیا۔ وہ مدینہ منورہ جس کے باسیوں کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح جہنم کی آگ میں پگھلائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے اللہ تعالیٰ آگ پر تانبے کے پگھلنے کی مانند پگھلائے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو بلا وجہ خوف زدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مبتلا خوف کرے گا، اس پر اللہ فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہوگی اور اللہ قیامت کے دن اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ ان حدیث سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مدینہ و اہل مدینہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام کیا ہوگا، اور یہ بھی کہ دنیا میں جملہ مخلوقات میں مبعوث ترین مخلوق میں اس کا شمار ہوگا۔ یزید کے حکم سے یزیدی لشکر نے اہل بیت نبوت اور اہل مدینہ منورہ کی وہ توہین و تذلیل کی اور انہیں ایسی تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں کہ اس کے تصور ہی سے روح تڑپ اٹھتی ہے۔ بلا شبہ یزید اور اس کے اوان و انصار لعنت کے مستحق اور باری تعالیٰ کے اس ارشاد کے تحت داخل ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبتلا اذیت کرتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور اللہ نے ان کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مکہ مکرمہ پر حملہ۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے ذریعے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب مدینہ کے گورنر نے بلایا تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور یزید کی بیعت سے انکار کر کے واپس تشریف لے آئے تھے۔ مدینہ کے گورنر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، مگر آپ اس کے پاس نہیں گئے تھے اور اسی رات مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ آ گئے تھے۔ ہجرت کے بعد سے اب تک آپ حرم مکہ کی پناہ میں سکون و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب اہل حجاز یزید کی حرکت بد کی وجہ سے سخت متنفر ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو جمع ہونے کی دعوت دی اور ان کے سامنے ایک مؤثر تقریر فرمائی جس کا خلاصہ
کچھ اس طرح سے ہے کہ اہل عراق خصوصاً اہل کوفہ سوائے چند ایک کے ایسے غدار و بدکردار ہیں کہ انہوں نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا کہ ان کی نصرت و امداد کریں گے اور انہیں اپنا فرما روا بنائیں گے، مگر ان غداروں نے ایسا نہ کیا بلکہ وہ یزیدی حکومت کے ساتھ مل گئے اور کہنے لگے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ابن زیاد کے حوالے کیا جا سکے یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دی اور دشمن کو انبوہ کثیر کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ دشمن کے انبوہ کثیر کے سامنے گردن نہ جھکائی۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور ان کے قاتلوں کو ذلیل و خوار کرے۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے بعد ہم ان لوگوں سے کس طرح ہو سکتے ہیں اور ان کی اطاعت قبول کر سکتے ہیں؟ وہ اس چیز کے اہل نہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ خدا کی قسم بلا شبہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کیا ہے جو قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ وہ ان لوگوں سے امور سلطنت سپرد کیے جانے کا زیادہ حقدار تھا اور اپنے دین اور فضیلت و بزرگی میں ان سے بہت بہتر تھا۔ خدا کی قسم وہ قرآن کے بدلے میں گمراہی پھیلانے والا نہ تھا۔ اللہ کے خوف سے اس کے گریہ و بقا کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ روزوں کو شراب نوشی سے نہیں بدلا کرتا تھا اور نہ اس کی مجلس میں ذکر الہی کی بجائے شکاری کتوں کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ باتیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں۔ اس کے بعد ابن زبیر نے کہا کہ عنقریب یہ یزیدی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ تقریر جو تھی، اس کے بعد لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اپنی بیعت کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی بیعت کا اعلان کر دیا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سب لوگوں نے سوائے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ لوگوں نے یزید کے تمام عاملوں کو مکہ و مدینہ سے نکال دیا اور حجاز مقدس سے یزید کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یزید کو ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ اور اہل مدینہ کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ مدینہ منورہ کے بعد اس لشکر نے حسین بن نمیری کی قیادت میں مکہ مکرمہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں محصور ہو گئے۔ یزیدی لشکر نے 64 روز تک مسلسل مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیے رکھا، لوگوں کو قتل کرتے رہے اور منجنیقوں سے اس قدر سنگ باری کی کہ مکہ معظمہ کے ذہن کو پتھروں سے بھر دیا۔ کعبہ معظمہ پر سنگ باری کرتے ہوئے یزیدی لشکر یہ شعر پڑھتا رہتا تھا کہ یہ منجنیق موٹے کف دار اونٹ کی مثل ہے جس کے ساتھ اس مسجد حرام کی دیواروں پر سنگ باری کی جاتی ہے۔ سنگ باری کرتے ہوئے عمر بن حوطہ السدسی یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ ذرا فردہ یہ ایک منجنیق کا نام ہے کو دیکھو، وہ صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو کیسے نشانہ بنا رہی ہے۔ غرض یہ کہ ان بے دینوں نے کعبۃ اللہ پر اتنی زیادہ سنگ باری کی کہ آگ لگ گئی، کعبۃ اللہ کا غلاف اور دیواریں جل گئیں اور مسجد حرام کے ستون ٹوٹ گئے۔ یزیدیوں کی درندگی اور بربریت کے باعث حرم شریف کے باشندے 2 ماہ تک مصیبت میں مبتلا رہے۔ کعبہ معظمہ کئی روز تک بے لبا رہا اور یہ تمام واقعات سن 64 ہجری کے ہیں۔ جنگ ابھی جاری تھی کہ یزید بدبخت کے مرنے کی خبر آئی۔ جو ہی یزید کی ہلاکت کی خبر آئی، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پکار کر کہا، اے شامیوں، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ یزید کی موت سے اہل شام کے حوصلے پست ہو گئے، جبکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے حامیوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یزیدی لشکر پر بھرپور حملہ کیا۔ یزید کی موت سے لشکریوں کے حوصلے پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے، وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکے، چنانچہ پسپا ہو کر یزیدی شام چلا گیا۔ اس طرح اہل مکہ کو یزیدیوں کی درندگی اور بربریت سے نجات ملی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، مقام شہادت اور زمان شہادت کی نسبت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلافت راشدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت جن سے مروی ہیں، ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ،
حضرت محمد بن عمر بن امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ عنہ، حضرت اسبغ بن بنانہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ آخری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔